बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या DGISI जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब अपनी एक्सटेंशन लेने के बाद, या जो उनको एक्सटेंशन मिली है जिसकी तस्दीक निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक खक्कड़ साहब कर चुके हैं, उस एक्सटेंशन लेने के बाद क्या वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के ख्वाब देख रहे हैं अभी से? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त मैं वैसे एक बात आपसे कहूँ, मुझे इजाज़त दीजिए ये वाली बात कहते हुए कि मुझे बार बार मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है, अपने वो दिल की बात, कि जब पाकिस्तान की फ़ौज का कोई चहेता पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इस तरह का कीचड़ उछालता है, या झूठी सच्ची खबरें घड़ के सुनाता है, या अपने दिल की बातें करता है, या फिर वो अपने सियासी मकासद के लिए या अपने तजारती मकासद के लिए, मैं जानबूझ के तजारती मकासद बोल रहा हूँ, माली मफादात के लिए जब पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में झूठी सच्ची खबरें कहता है, तो सर मेरे अंदर ये बड़ी ठंड पड़ती है। एक कमीनी सी जो खुशी है ना, बाकायदा वो उभर के सामने आती है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ सर्व किया है, या पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको ओन किया हुआ था। अब कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज से रिटायर्ड हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको तो बुला के उनकी डीब्रीफिंग करके उनके होश ठिकाने लगा दिए गए। एक तरह से अंदर खाते वो क्या कर रहे हों, निजी सतह के ऊपर वो क्या बातें कर रहे हों, लेकिन पब्लिकली कोई इस तरह की वो स्टेटमेंट अब नहीं दे रहे। जनरल अमजद शुऐब साहब को आप देख लें, और भी बड़े सारे वो जो कर्नल ब्रिगेडियर जो पुड़क के जनाब बनी गाला छाला मारे छलांगे लगाया करते थे, डडूवरियाँ छाला, वो अब आपको नज़र नहीं आते। क्योंकि जब आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो फिर आपको अपनी हैसियत का भी पता होता है, और अगर कोई गलत फहमी पैदा हो गई हो या आप किसी के इशारों के ऊपर चल रहे हो, तो वो फिर समझ आ जाती है कि जनाब के ताकत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। तो लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं वो 2-4 ही अफसर हैं, उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। वो जो नाक में दम करने वाली बात है वो बड़ी तसल्ली होती है कि, और फिर मैं पहले भी आपसे ये वाली बात शेयर की थी कि इनको कोई सजा सजू नहीं होनी, कुछ नहीं होना, बस वो आएंगे, पकड़े गए, आगे पाकिस्तान मौका मिला तो वो समझा दिए जाएंगे, वो समझ जाएंगे अल्लाह खैर सल्ला। तो ये सज़ाएं और ये गुस्से, ये जो अजाब और कहर होते हैं, ये हम जैसे जो होते हैं लोग उनके लिए होते हैं। वो गलती से भी कोई बात कर जाए या फिर जायज़ बात भी कर रहे हों कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में क्या काम, तो फिर वो हर तरह का इल्ज़ाम भी लगता है और हर तरह का सलूक भी होता है। आप अबसार आलम साहब को देख लें, आप मतीला जान को देख लें, बड़ी हैं। ये तो वो मिसालें हैं जो सामने आ गई, बहुत सी मिसालें हैं जो सामने नहीं आई। उमर चीमा साहब की भी आ चुकी है और अहमद नूरानी की भी, लेकिन बहुत सी अभी तक सामने नहीं आई। तो ये कोई राजा अदील साहब या अदल राजा साहब व्हाट्सएवर यही है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता नाम इनका, राजा एंड पे आता है, आदिल की आदिल जो भी कह रहे हैं पहले आता है। उन्होंने ना एक खबर दी है। अच्छा, दूसरा एक ग्रुप है जो जर्नलिस्ट है इनका, जो पाकिस्तान की फ़ौज के कहने के ऊपर खबरें देता है। अंदर खाते जो होते हैं ना, ये सीन पार्ट, और फिर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर काम हो रहा होता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया जा रहा है, या अब प्रोजेक्ट इमरान खान समेटा जा रहा है। तो जो लोग जब प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था, तो जो या यूं कह लें कि प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था और ये नवाज शरीफ साहब का जो था वो काम लपेटा जा रहा था, तो तब सहाफ़ी कहते हैं जी, हमें बुला के कहते थे कि ये चोर है, सबूत दिखाते थे। तो वो जिनको समझ नहीं आई उनके साथ जो सलूक हुए हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। वो भी किसी के कहने के ऊपर, जनरल फैज़ साहब के कहने के ऊपर एंड तक खेलते रहे, और उनको लगता था कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो संभाल लेंगे मामला, और इमरान खान साहब को भी लगता था कि आसिम मुनीर साहब का तख्ता उलट जाएगा। 9 मई के बाद भी इनको लगता था। तो उनके साथ सलूक कुछ और तरह का होता है। अपना मारेगा तो छामे सुटेगा सर। तो ये जो अपने होते हैं ना, आदर राजा साहब जैसे, ये गिरफ्त में आके भी अपने ही होते हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाता और कुछ नहीं कहा जाएगा आने वाले वक्त में भी। अब ये कहानी सुने, वो जो कह रहे हैं ना, अंग्रेज़ी में है ट्वीट उनका, उन्होंने बेसिकली वो कह रहे हैं कि उनके जो सोर्सेज हैं, उन्होंने खुफिया अदारों में
انہوں نے بتایا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، انہوں نے مشورے کرنے شروع کر دی اپنے کلوز گروپ میں جو موجود جو آفیسرز ہیں، جن میں میجر جنرل کاشف آزاد جو ڈی جی پی آئی ایس آئی ہیں. ڈی جی پی کوئی ہوگا، وہ کوئی جس طرح ہوتا نہیں، جس طرح ڈی جی سی ہوتا ہے، ڈی جی اور بھی ہوتے ہیں ڈی جیز، کوئی 11 ڈی جیز ہوتے ہیں. تو یہ ڈی جی پی پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ویسے تو وہ ڈی جی پی، ہاں یہ ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، یہ میرا گمان ہے، کیونکہ وہ بریگیڈیئر غفار صاحب جن کاموں کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ ڈی پی تھے، یعنی پروجیکٹس، تو ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹس. تو یہ ڈی جی ہیں آئی ایس آئی. انہوں نے اور جو یعنی کہ ملاقات کی ہے، مشورہ کرنے والوں میں شامل ہیں، جن کے ساتھ مشورہ کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے کیمپ آفس میں چند دن پہلے. اور انہوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ کیا امکانات ہیں کہ جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کا چھیڑتے ہوئے انہوں نے اکا ہنی بنی ایز دا آرمی چیف ان کیس عاصم منیر از ریمووڈ اور ایلس. سبحان اللہ. یعنی بیسیکلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہ الزام لگا رہے ہیں بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کہ وہ مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو کیا میں آرمی چیف بن سکتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میعاد پوری ہونے کے بعد. سمجھیں آپ اس بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر تختہ الٹ دوں کن کا، جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف کا، پاکستان آرمی کی فوج کے جو چیف ہیں ان کا، تو کیا میں ایکسٹینشن یافتہ ہو کے میں چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہوں. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ لیگل اوپینین بھی جو ہے وہ لی گئی ہے اور اس کا جائزہ لیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ندیم انجم ہے ایز دا چیف آف آرمی سٹاف آفٹر ایکسٹینشن ان سروس، یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے قانونی مشورہ بھی لے لیا ہے. دا سیٹ لیگل اوپینین واز گیون بائی سم کلوز کانفیڈنٹ لائرز آف ڈی جی آئی اینڈ دس کلوز گروپ آف آفیسرز. یعنی کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے نا کلوز اور بڑے درینہ یا یوں کہہ لیں ہمراز خاص قسم کے جو ان کے آئینی ماہر ہیں، قانونی ماہر ہیں، ان سے بھی یہ مشورہ کیا ہے. دس انفارمیشن کین very easily be verified by the 408 intelligence battalion by checking the in-out record of the DGI camp office of last 15 days and nothing those meeting the DGI after 18 hours. This list includes 2-star generals and brigadiers as well. Question is that how many corps commanders are with the DGI on this project? تو یہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک وقت تھا پہلے بھی کہ یہ کہا جا رہا تھا، جب جنرل باجوہ صاحب پاکستان کی فوج کی کمانڈ کر رہے تھے وہ تو اپنی گیم کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ فیض حمید نہیں، مجھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے. لیکن پھر جب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلیں تو وہ پرانی باتیں ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں. تب بھی یہ جو تھے نا اس طرح کے لوگ جو عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں جو ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک چلاتے تھے، ایک کمپین چلائی گئی تھی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کے اندر تقسیم ہے. اگر آپ کو یاد ہو شہباز گل صاحب والی بات، وہ بھی اسی جانب یا وہ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ فوج کے اندر بڑی تقسیم ہے. تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کا مطلب یہ ہے ان کی ساری گفتگو کا کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یا ان کو کچھ نہ کچھ تو حمایت ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آرمی چیف بننے کا راستہ صاف کر رہے ہیں اور صرف پتہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن یافتہ لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے یا فائز ہو سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر انہوں نے اوکے کا سائن دے دیا کہ ہو سکتا ہے تو پھر جنرل عاصم منیر کو ہٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ بقول اس ٹویٹ کے، بقول اس شخص کے،
بیسیکلی یہ پاکستان کی فوج کے اندر یا پاکستان کی فوج سے متعلق جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا جاری ہے. اب جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ 2 لیفٹیننٹ جنرل 2 میجر جنرل نہیں ملیں گے, بریگیڈیئرز نہیں ملیں گے کیمپ آفس میں. سر 11 کے قریب تو جو ہے وہ ڈی جیز ہیں جو ہوتے ہیں میجر جنرل ہوتے ہیں, بریگیڈیئر بے صاحب ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے اندر. وہ اگر کیمپ آفس میں جا کے ملیں گے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ سازش ہوگی کہ جی ریکارڈ جا کے چیک کروا لیں. بھائی ریکارڈ میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آ کے مل رہے ہوں گے. تو یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس کی یہ مثال. اچھا ہو سکتا ہے, فرض کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہو, کیونکہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ اپنا افواہیں وہ سیٹ ہیں جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب کی لائن لیتے ہیں, نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دلوائی ہے, اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو بادل نخواستہ یہ کنٹینیو کروانا پڑا ہے, اور جو ندیم انجم صاحب ہیں اور اس کی اور جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر ان کی اب ٹسل چلی ہوئی ہے. اس طرح کر کے نا یہ ساری یہ ڈس انفارمیشنز جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ والا کام. میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن ٹھیک ہو, تو کیا ماضی میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ سر 3-4 مثالیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک چیز کامیاب ہوئی تھی اور وہ ہوئی تھی کہ جو وکلا تحریک کامیاب ہوئی تھی اس کے بارے میں پرویز مشرف صاحب کا الزام ہے کہ جنرل کیانی صاحب بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے خلاف سازش کرتے رہے. اچھا وہ کیوں کامیاب ہو گئی تھی؟ اس لیے کامیاب ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی ہٹانا چاہتی تھی, کیونکہ جو وار آن ٹیرر تھی اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس جنگ کو جنرل پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہیں کر پا رہی, اس کو اون نہیں کر پا رہی پرویز مشرف صاحب کی نفرت کی وجہ سے, اس لیے ان کو ہٹایا گیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہو, لیکن یہ پرویز مشرف صاحب کا الزام ہے اور کسی کا الزام نہیں ہے. یہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا عارف حمید بھٹی صاحب کو اور صابر شاکر صاحب کو دبئی میں اپنے گھر ARY کے اوپر. باقی جو ہے وہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا, ایک تو وہ تھے نا جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں وہ سازش پکڑی گئی تھی. فوج کا جو سٹرکچر ہے, جو فوج کی بنتر ہے پاکستان کی, اس میں اس طرح کی سازشیں, کیونکہ یہ سٹرکچرل اس کی بنتر اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح کی کرنے کی کوشش کرے گا پکڑا جائے گا. چیک ہیں ایک بندے کے اوپر کئی چیک ہیں, تو وہاں پر تو جناب بات کرتے ہوئے اگلے بندے میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے اس طرح کی کوئی سینسٹیو بات. تو ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دی بیٹل فار پاکستان میں لکھا ہے کہ کچھ کور کمانڈر جو ہیں وہ جنرل ظہیر الاسلام جو تھے نا اپنے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو ڈی جی آئی صحیح تھے جب دھرنا ہوا تھا 2014 کا, تو وہ کچھ کے کور کمانڈروں کے ساتھ مکمکا تھا ان کا, اور وہ بیسیکلی مارشل لا لگانا چاہ رہے تھے. یہ پاکستان میں متعین امریکی سفیر نے انٹرویو دیا ہوا ہے شجاع نواز صاحب کو جو اس کتاب کے آتھر ہیں. بعد میں یہ بھید کھلے کہ بیسیکلی تو رحیل شریف صاحب تھے پیچھے. رحیل شریف صاحب کو نواز شریف صاحب ایکسٹینشن دینے پر آمادہ نہیں تھے, اور یہ سارے کام اس وجہ سے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے تھے نواز شریف صاحب کو. وہ جو تھا نا مینو دسو میں نا ٹھیک کر لینا, جو نواز شریف صاحب کو نے کہا تھا نا ہاں جائے کر لیں ملاقات, وہ بیسیکلی یہ تھا کہ سر میں تابع دار, مینو ایکسٹینشن دیو, سارے کام میں ٹھیک کر لاں گا. وہ جو کہا تھا نا کہ جی کہ طاہر القادری صاحب سے میں ملتا ہوں نواز, اور اپنے عمران خان صاحب سے وہ ملاقات بھی ہوئی تھی نا جب لالیاں پکی تھی. تو وہ بعد میں پھر بید کھلے کہ رحیل شریف صاحب تھے, کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب نے یہ شکوہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے کہ جب وہ ٹیپ آفتاب سلطان صاحب نے پیش کی نواز شریف صاحب کو جس میں وہ ساری گفتگو تھی, تو رحیل شریف صاحب نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی آواز ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی اس طرح کا کام کریں, اپنے چیف نو ہی کہتے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اوکے جائے. تو یہ والا معاملہ تھا. تو اس طرح کی کوئی سازش ڈی جی آئی ایس آئی
اپنے آرمی چیف کے خلاف نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی. یہ چونکہ وہ پاکستان کی فوج میں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے بٹالین فلاں تو فلاں ان آؤٹ کچھ ٹرمنالوجیز کا ان کو اندازہ ہے. تو وہ یہ بات کر کے جو ہے وہ ایک غلط قسم کی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہی کہیں گے اس کو, کہ باتیں پھیلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہوگا. میں یہ خالی وجدان کے اوپر بات کر رہا, پہلے آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا, پھر میں نے کو پتہ کیا ادھر ادھر. تو وہ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں لوگ, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ان کو بھی پتہ ہے جو ہے نا جی, یہ جو میجر ریٹائرڈ عدیل عادل وٹس ایور, ان کو پتہ ہے کہ فوج کا سسٹم کیا ہے, یہ ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹ ماحول ہے, عمران خان صاحب اگر آتے ہیں تو یا پھر اگر ان کی روزی روٹی چلتی رہتی جو ان کو وہ نہیں چل سکی ان کی, تو پھر کوئی ایشو نہیں تھا, پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے. ادروائز جو فوج کے اندر جنہوں نے سرو کیا ہے ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ نیرا جھوٹ چتالی ہے, اور اس کو پھیلانے میں اور نہ صرف یہ اور بے صاحب خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی ملک کے فوج کے لیے اچھا ہوتا ہے. ملک تو اپنا نہیں یار, لیکن خیر لوگوں کو ملک کی بھی یہ پرواہ نہیں ہے. ذاتی مفادات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے نکل کے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, جھوٹ چتالی خبریں بھی چلاتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے ویسے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اور مزے لو تبدیلی دے سر, یہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا, جس کو ہم جلی چوک پنجابی میں کہتے ہیں, جو پیسوں کے لیے اگر آپ کے کہنے کے اوپر یا چھوٹے موٹے فوائد کے لیے آپ کے کہنے کے اوپر کسی بے گناہ کے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں, تو یہ غلاظت بھرا کام وہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بات مفادات کی ہوتی ہے, یہ سمجھنی چاہیے بات, اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.